बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असम अनफिल्टर्ड। गज़ा के बाद अब लिबनान, और अब ये सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये मिडल ईस्ट के नक्शे पर खींची जा रही एक नई लकीर है। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और पहली बार सौर के तारीखी ईसाई इलाकों तक इनखला के अहकामात पहुँच चुके हैं। उससे पहले कभी इस इलाके को खाली नहीं करवाया गया। और इसके साथ ही गुज़श्ता दिनों इसराइल ने जो गज़ा में पनाह गुज़ीरों के आर्जी कैंप हैं, उन कैंपों को भी वहशियाना बमबारी का निशाना बनाया, जहां लाखों मजबूर इंसान इसराइली जुल्म से भागकर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। 25 जून को नेतन्याहू ने खुद कहा कि इसराइली फ़ौज जनूबी लिबनान, सीरिया और गज़ा में जब तक ज़रूरत हुई, यानी कि एज़ लॉन्ग एज़ रिक्वायर्ड, मौजूद रहेगी। जबकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने सिक्योरिटी जो प्रेजेंस है उनकी, इसको इंडेफिनिट करार दे दिया है। इंडेफिनिट मीन्स कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जिसका मतलब ये कि उनका वापस जाने का बज़ाहिर कोई इरादा दिखाई नहीं देता। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल और लिबनान दोनों ने इस अमरीकी दावे की तरदीद की है कि इसराइल ने जनूबी लिबनान के किसी भी हिस्से से पसपाई यानी कि विड्रॉल शुरू किया है। आज हमें इस हकीकत का तज्जिया करना है कि इसराइल, जिसे सिर्फ एक आर्जी बफर जोन कहता है, वो ज़मीन पर किस तरह एक मुस्तकिल मिलिट्री ऑक्यूपेशन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये प्रोग्राम किसी मज़हब या आम यहूदी अवाम या किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसराइली रियासती पॉलिसी, फ़ौजी तोसी और इसके पॉलिटिकल माइंड सेट का खालिस तज्जिया है। हम रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, अल जज़ीरा और द गार्डियन के ठोस हक़ाइक़ और आदाद शुमार की रोशनी में इस ग्रेटर इसराइल माइंड का गहरा पोस्टमार्टम करेंगे। चंद हफ्ते पहले सौर जैसे तारीखी शहर, हत्ता कि उसके क्रिश्चियन क्वार्टर्स तक इनखला के अहकामात पहुंचे। अब रॉयटर्स की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो जो बता रही है कि सीज़ फायर के बावजूद भी जनूबी लिबनान के दसों हज़ारों लोग अब भी बेघर हैं, यानी कि डिस्प्लेस्ड हैं। 90,000 से ज़ायद घर इसराइल ने यहाँ तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं या जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुँचा है, और इसराइली फ़ौज अब भी तकरीबन 10 किलोमीटर गहरी पट्टी पर काबिज़ है। ये सिर्फ एक फ़ौजी नक्शा नहीं है, ये एक इंसानी तबाही है। मुज़ाकरात की मेज़ पर सिर्फ दिखावे के लिए डिप्लोमेसी है और ज़मीन पर मुस्तकिल मिलिट्री फुटप्रिंट बनता हमें दिखाई दे रहा है। आइए अब गज़ा की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। रॉयटर्स की जो विजुअल रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक गज़ा सिटी में बेघर अफराद के लिए जो टेंट के कैंप्स थे उनके करीब तबाही दिखाई गई है। और इससे पहले रॉयटर्स और अल जज़ीरा भी गज़ा में जो टेंट जितने भी आर्जी तौर पर लगाए हुए हैं वहाँ पर इसराइल के जो हिलाकत खेज़ हमला है उसको रिपोर्ट कर चुके हैं। यानी गज़ा में अब पनाह गाहें भी महफूज नहीं रही हैं। हिज़्बुल्लाह का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है, मगर बैनुल अक़वामी क़वानीन यानी इंटरनेशनल लॉ के तहत सेल्फ डिफेंस का असूल प्रोपोर्शनेट जो मैयर है और सिविल प्रोटेक्शन का पाबंद है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको फ़र्ज़ करें कि हाथ से धक्का दूं और आप बंदूक से मुझे गोली मार दें कि जी सेल्फ ये डिफेंस है। यानी कि आप ताकत के जवाब में जो ताकत हो वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी कि उसके हिसाब से, उसके मैयार के मुताबिक होनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो आम शहरी हैं उन्हें भी जो हिफाजत है उनकी, वो भी जंग के दिनों में भी उसके असूल हैं। जिस पर इस वक्त संगीन सवालात उठ रहे हैं कि इस कैंप के ऊपर जो बमबारी की गई है इसराइल की जानिब से, ये ज़ाहिर है कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जायज़ नहीं है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अब ये जियोपॉलिटिकल बहस एक नए और ख़तरनाक मकाम पर पहुंच चुकी है। 23 जून को यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इसराइली अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कानूनी तौर पर हम इसे इल्ज़ाम ही कहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि यूनाइटेड नेशन ने इंक्वायरी की है और जिसमें उनके पास अगर कोई ठोस शवाहिद ना होते तो वो ये बात ना कहते। इस इल्ज़ाम को जेनोसाइड डिबेट और जो एट्रोसिटी क्राइम्स हैं उसके वसीतर फ्रेम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, जबकि इसराइल ने एज़ यूजुअल इस रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद किया है। जितनी मज़ालिम इसराइल ढा रहा है, जितने कत्लेआम कर रहा है,
جتنی نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لہذا ایز یوزول اس نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ مگر یو این کی انکوائری کے مطابق بچوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانے کے الزامات اب جینوسائیڈ ڈبیٹ کا مرکزی حصہ بن چکے ہیں، اور یہ صورتحال اسی پیٹرن کا حصہ ہے جس دنیا گریٹر اسرائیل مائنڈ سیٹ کہتی ہے۔ یہ کوئی چھپا ہوا نقشہ نہیں ہے، بلکہ ایک پولیٹیکل امیجینیشن ہے جس کا فارمولا یہ ہے کہ زمین چاہیے مگر وہاں رہنے والے لوگ نہیں، سیکیورٹی چاہیے مگر بارڈرز کی پابندی نہیں۔ سیکیورٹی پٹی اور مستقل فوجی قبضے کے درمیان جو یہ لکیر ہے اب یہ دھندلا چکی ہے۔ دی گارڈین کی حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ تنقید اب خود اسرائیل کے اندر سے آ رہی ہے، جہاں سابق وزراء اعظم، سابق سیکیورٹی چیفز اور ججز یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ویسٹ بینک میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والا تشدد اور ایتھنک کلینزنگ کا نظریہ خود اسرائیل کو اندر سے تباہ کر رہا ہے۔ شام میں گولان ہائٹس پر پہلے ہی طویل مدتی قبضہ قائم ہے، اور اب وہاں کے کمزور ملٹری انفراسٹرکچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل جو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے شام کے اندر اس کو مزید بڑھا رہا ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں کیا ریجنل ڈپلومیسی اس توسیع جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ یہاں 19 جون کو ہونے والا امریکہ ایران امن معاہدہ جو ہے ایک بڑا اسٹریس ٹیسٹ بن چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہیں وہ اس وقت خلیجی دارالحکومتوں کے دورے پر ہیں، اور تاکہ بحرین، UAE اور کویت کو یقین دلایا جا سکے کہ واشنگٹن ان کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ لیکن اسرائیل اس ڈیل کے متوازی لبنان، غزہ اور شام میں اپنا ملٹری فٹ پرنٹ نہ صرف برقرار رکھنا چاہتا ہے بلکہ اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لاسٹ ویک میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ 70% حصہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوج سے کہا ہے کہ جناب 50-55% غزہ پہ تو آلریڈی قابض ہو گئے ہیں، وہ گزشتہ 3 برسوں کے اندر کا اس کو 70% تک بڑھا دیا جائے، یہ خود انہوں نے اناؤنس کیا ایک جگہ کے اوپر۔ سو اب یہ سارے جو فٹ پرنٹ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ ایران کے ان حملوں کے خلاف آبنہ ہرمز کی مانیٹرنگ بھی سخت کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ روبیو نے اپنے دورہ خلیج کے اختتام پر خلیجی اتحاد کو خبردار کیا ہے کہ ہرمز پر کوئی بھی یک طرفہ ٹول یا پریشر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسوسیٹ پریس کے مطابق روبیو جو ہیں وہ خلیجی ممالک کو جو ایک US ایران فریم ورک ہو رہا ہے اس پہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی کچھ مذاکرات میں باتیں طے ہو رہی ہیں وہ اس کو اعتماد میں ان کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ لبنان کا فرنٹ، ایران ڈیل اور گلوبل انرجی سیکیورٹی اب ایک ہی چین میں ہمیں جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف لندن میں آنے والی حالیہ پولیٹیکل شفٹ نے اسرائیل کی جو روایتی ڈپلومیٹک شیلڈ ہے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ اسرائیل تقریباً ہر بڑے ملک کے اندر براہ راست سے بالواسطہ طور پر سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ امریکہ میں بھی جو الیکشنز ہوئے، حتیٰ کہ نیو یارک سٹی کے اندر جو الیکشنز ہو رہے تھے وہاں تک یہ سننے میں آیا اور اخباری خبروں میں یہ بات آئی کہ اسرائیل کی جو حمایت یافتہ لابیز ہیں وہ کھلے عام پیسے وہاں پر ڈونیشنز دے رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ پولیٹیکل ڈونیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے برطانیہ کے اندر بھی یہ خبریں ہمیں دیکھنے میں آئیں کہ بالواسطہ طور پر اسرائیلی لابیز جو ہیں یا اسرائیل کے ہمدرد جو ہیں وہ اہم ممبران پارلیمنٹ اور اہم شخصیات کو مختلف قسم کی پرکس جو ہے وہ دیتے دکھائی دیتے ہیں، اور تاکہ ان کی جانب سے اسرائیل کے حمایت حاصل کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اوپن نہیں ہے، برطانوی قانون میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کھلا جا کر کسی کو آپ پیسے دیں، لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ساری کوشش غیر ملکی دورے اور دیگر جتنا کچھ ہے جو فنڈ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، تو اس کے پیچھے ظاہر کے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں خام خواہ جا کر جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ میں پیسے کیوں لگانا شروع کر دوں گا یا ان کو دورے کروانا کیوں شروع کر دوں گا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی مقصد اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سو لندن میں اس وقت جو پولیٹیکل شفٹ آئی ہے کہ اسٹارمر کے زوال میں جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ریزائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور غزہ پالیسی پر جو پبلک پریشر ہے، کمزور پولنگ، بلدیاتی انتخابات میں خراب پرفارمنس اور واشنگٹن کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ان کے زوال کے اندر۔ اور مسلمان ووٹر خصوصاً کے اسٹارمر سے بہت زیادہ متنفر ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کھلم کھلا اسرائیل کو لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور برطانیہ کے اندر آپ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرنا یا فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ سو اب یہ رائٹرز کے جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق ظاہر ہے جو میرے اپنا تجزیہ بھی ہے کہ اینڈی برنم جو ہے اس وقت واحد امیدوار ہے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی
امیدوار فی الحال سامنے نہیں آیا ہے، اور مڈ جولائی تک وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اگلے یعنی کہ چند ہفتے کے اندر وہ ایز اے پرائم منسٹر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پہنچ سکتے ہیں. سو اینڈی برنم اگرچہ ماضی میں اسرائیل کے ہمدرد رہے ہیں، اور لیبر پارٹی کے اندر جو ایم پیز تھے جو اسرائیل کے فرینڈز آف اسرائیل، اس میں بھی بعض خبروں کے مطابق اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ اس کا حصہ رہے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے غزہ میں جو قتل عام جاری ہے اسرائیل کی جانب اس کو جینوسائیڈ نہیں کہا ہے، لیکن وہ پبلک پریشر کی پالیٹکس، فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں سٹارمر سے کہیں زیادہ واضح موقف رکھتے ہیں. ویسٹ منسٹر میں یہ تبدیلی اسرائیل کو حاصل شدہ جو غیر مشروط ایک برطانوی حمایت تھی اس کو بھی دباؤ میں لے آتی ہے. اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، گزشتہ میں خبریں دیکھ رہا تھا، اسرائیل نے قریباً 1000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ اس کو قبضہ کیا ہوا ہے، یہ 3-4 ممالک کے اندر. اگین مجھے اگر 1000 فگر میری 1000 والی ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک مجھے یاد ہے، سو بہت بڑا علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ قبضے کو بڑھاتا جا رہا ہے. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا اس کو ایوائڈ کر سکتی ہے. اب OIC کے بیانات اور مذمتی تقاریر بہت ہو گئیں. میں جب سے پیدا ہوا ہوں ہوش سنبھالا ہے میں یہی سن رہا ہوں، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. بس وہ کہتے ہیں گفتن برخاستن والی سچویشن ہے کہ آئے بیٹھے بات چیت ہوئی، تقاریر فرمائی گئیں، قوم کا پیسہ ضائع ہوا اور یہ کمزور لیڈر جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے. سو اب امت غصے کے ساتھ ایک ٹھوس اسٹریٹجی کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. اگر مسلمان ممالک واقعی سنجیدہ ہیں، جو مجھے نظر نہیں آتا کہ لیڈرشپ ہماری سنجیدہ ہے، بہت کمزور لیڈرشپ ہے، انہیں امریکہ کو خوش کرنا ان کے لیے زیادہ مقدم ہے. اس کے لیے بہت سارے ممالک نے، آپ کو معلوم ہے ابراہیم ایکارڈ کو سائن کر دیا مسلمان ممالک نے، باوجود اس کے کہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم جاری ہیں، لیکن ہم صرف امریکہ خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جوڑ سکتے ہیں. UAE کا کردار بہت شرمناک ہے اس حوالے سے. میرا جملہ سخت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. سو امت مسلمہ خون سے آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اگر آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو فلسطینیوں کے خون سے آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس بات کو بھولیے مت. اور جو کوئی بھی ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے اس کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سلسلہ 2 اقوام کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے. مینس کہ اگر وہاں دونوں قوموں کو جینے کا حق ہے تو سبحان اللہ ضرور کیجئے آپ ان کے ساتھ تعلقات بحال، لیکن فلسطینیوں کے خون کے اوپر آپ اپنی دوستی کو قائم کر رہے ہیں اور صرف چند تھوڑے سے دنیاوی شاید فائدے کے لیے، جس پر ظاہر ہے کہ عام امت مسلمہ کا فرد میری طرح کا وہ بہت سنجیدہ اور رنجیدہ ہے اس سارے معاملات کے اوپر. سو اگر مسلم ممالک واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں 3 لیولز پہ کام کرنا ہوگا. پہلا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یورپی دارالحکومت میں ایک مربوط لیگل اور ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنا ضروری ہے. دوسرا، غیر قانونی بستیوں سے جو بھی کمپنیز تجارت کر رہی ہیں ان پر فوری طور پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں، ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ہر ملک بند کر دے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل ایک مضبوط جیو پولیٹیکل بلاک تشکیل دیا جائے. یہاں پر میں ایک سینئر صحافی کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں ایک اہم اور بہت فیکٹ بیسڈ تفریق بتا دوں کہ یہ مسلمان اور یہودیوں کے مابین کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے. یہ آکوپیشن، فورس ڈسپلیسمنٹ اور نسلی امتیاز جیسے معاملات کا جیو پولیٹیکل مسئلہ ہے، جو دنیا بھر میں آپ دیکھیں، اور خود امریکہ اور یورپ میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے یہودی گروہ ہیں جو اور آوازیں موجود ہیں جو نتن یاہو کی اس انتہا پسند پالیٹکس کے خلاف کھڑے ہیں. یعنی کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب یہودی جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو فلسطین قتل عام ہے. یہودیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہے، اور نتن یاہو کی اس جو نفرت انگیز پالیٹکس ہے اس کے خلاف ہے. سو اس بحث کو مذہبی رنگ میں اور یا مذہبی نفرت میں بدلنا خود اسرائیل کے انتہا پسندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس سے، کیونکہ اگر ہم سب کو جیسے سب مسلمانوں کو ایک ہی 9/11 کے بعد ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا تھا جان بوجھ کر امریکہ کی جانب سے اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے، اور ایک مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا تھا، تو اس میں سمجھتا ہوں جو انتہا پسند چند لوگ تھے ان کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ اپنے پوری ایک مذہب کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا ایک طرح سے. سو اس طرح سے یہودی مذہب کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان تمام مظالم کے خلاف بات کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے. سو اگر ہم سب کو ایک ہی لیبل میں کھڑا کر دیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہودی انتہا پسندوں کو ہوگا. سو اسرائیلی ریاستی پالیسی پہ تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے، اور یہ ہماری تنقید خاصاً ریاستی اقدامات اور بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی ہے اس پر مبنی ہے.
سو اس سارے حوالے سے میرا جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ یہی کہ غزہ کے بعد لبنان کو الگ تھلگ جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک مربوط ریجنل ہمیں پیٹرن دکھائی دیتا ہے، اس کا اگلا چیپٹر ہے سیکیورٹی کے نام پر پڑوسی ممالک کی زمین ہڑپ کرنا، معصوم بچوں کو جنگ کی ہولناکیوں میں دھکیلنا اور لاکھوں انسانوں کو ان کی جڑوں سے کاٹ دینا سیکیورٹی نہیں بلکہ خالص پاور مینجمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رائٹر الجزیرہ کی رپورٹنگ اس پر کیا کہہ رہی ہے، میں اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں، اور ان کی رپورٹنگ ہمیں یہی بتا دی کہ اسرائیل اب مکمل انخلاء سے انکاری ہے، اور نتن یاہو کے 25 جون کے حالیہ بیان نے اس موقف کو مزید واضح اور عیاں کر دیا ہے۔ اگر عالمی پبلک اوپینین یو ایس ایران ڈیل اور ویسٹ منسٹر کی یہ جو نئی سیاسی تبدیلی ہے، اگر اس توسیع جو مائنڈ سیٹ ہے اسرائیل کا اس کو نہیں روک سکی، تو چند مہینوں میں ہمارے سامنے مشرق وسطیٰ کا ایک ایسا نقشہ ہوگا جہاں بین الاقوامی سرحدیں پریکٹیکلی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ کوئی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا سے بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے مسلمان ملکوں کے سربراہان یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس مسئلے پر بات کریں۔ افسوس کی بات ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، امت کا خون ہے ان سب کے ہاتھوں میں، اور تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے۔ بہرحال جو صورتحال اس وقت یہی ہے، سچ جو ہے وہ کبھی کبھی بوجھل ہوتا ہے، انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، مگر سچ کے بغیر تاریخیں کبھی اپنا رخ نہیں بدلتی۔ سو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا جو کچھ ہماری یہاں پہ خامی اور کمزوری ہے۔ سو آپ کے خیال میں اب میں آپ سے بھی ضرور جاننا چاہوں گا، اپنے کمنٹ ضرور دیا کیجئے، کیا لبنان اور غزہ کے حالیہ حملوں کے بعد یہ نئی ریجنل ڈپلومیسی گریٹر اسرائیل کی سوچ کو لگام دے پائے گی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں ہوں فرحان اسلم، آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ میں گزشتہ 30 برس سے برطانیہ میں رہتا ہوں اور صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اگر میرے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اسے اگر آپ کو میری یہ پروگرام پسند آیا تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔